आपने अपनी किताब में लिखा है कि आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है। मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरा मिजाज जो था वो रात को जाना पड़ता था मुर्दा खाना। मैं जरा डरपोक आदमी हूँ, मैं डर जाता था। पहली आपकी जो इनकम थी वो क्या थी, सैलरी क्या थी? पहली मुलाजमत तो रोजनामा जंग में थी, 1500 रुपए मेरी तनख्वाह थी। नवाज शरीफ साहब से अक्सर आपकी कभी दोस्ती हो जाती है, कभी वो आपसे नाराज हो जाते हैं। देखिए, मेरा असूल है जब कोई हुकूमत में जाता है तो फिर मैं उस पर तनकीद करता हूँ, जब कोई अपोजिशन में आता है तो फिर मुझे अच्छा लगना शुरू हो जाता है। चौथी बार वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ ही बनेगा और आपने उनको मशवरा भी दिया कि इमरान खान और उनके कारकुनों को माफ करके आप सुलह रहमी की तरफ आए। तो चाहिए कि सियासी तौर पर मफामत की तरफ आए, सियासी जारहियत का और लड़ाई का और मुहाजराई का फायदा नहीं हो है। वो बताती है कि जजेस मैनेज होते थे, अब तहरीके इंसाफ भी कह रही है कि जजेस मैनेज हो रहे हैं। साइफर केस में तो शहाना केस में जुल्फकार अली भुट्टो केस था, उसमें भी जजेस मैनेज हुए थे, जो फांसी दी गई थी। नवाज शरीफ को जो नायल किया गया उसमें भी जजेस मैनेज हुए। जो 2 वजीर आजम को नायल किया गया वो भी जजेस मैनेज हुए। मेरा ख्याल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट और जजेस मिलके ये खेल खेलते हैं और ये खेल रुकना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। मेरे साथ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि अपने सहाफत के शोबे में किसी तारफ की मोहताज तो नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ भी वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक बड़े ही शरीफुल नफ्स और खुश मिजाज शख्सियत के मालिक है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा सुहेल साहब, माशाल्लाह आप किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है। सहाफत में हर कोई आपको जानता है, सहाफत के साथ साथ हर शोबा जिंदगी में लोग आपको जानते हैं। ये बताएं आप मीडिया में कैसे आए? बाय एक्सीडेंट आया। मैं तो CSS करना चाहता था, लेकिन वो उसकी तैयारी करते करते मुझे किसी ने मशवरा दिया, मेरे अंकल को, तो मैं यहाँ आ गया और बस फिर यहाँ से ऐसे आया हूँ कि फिर मेरा जाने को दिल ही नहीं चाहा। ना फिर एक्सीडेंट आए और छा गए। नहीं, बस मेहनत की और यही बस गए। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने अपनी किताब में लिखा है कि आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है और फिर आपने छोड़ क्यों दी? मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरा मिजाज जो था वो रात को जाना पड़ता था मुर्दा खाना। मैं जरा डरपोक आदमी हूँ, मैं डर जाता था, तो मैं खून नहीं देख सकता। तो आपकी बड़ी सहद होती है। मैं इंसानी खून नहीं देख सकता, मुर्दे नहीं देख सकता, तो इसलिए फिर मैंने जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग मुझे पसंद थी, तो मैंने वही की। यानी आपकी कलम जो है वो तनकीद कर सकती है, वो सबक लिखते दिए आप वैसे दिल बड़ा नरम। अच्छा, जो किताब लिखी है पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी ने आपके ऊपर, उन्होंने लिखा है कि आपने पहली मुलाजमत FC कॉलेज में की। तो पहली मुलाजमत में आपने पहली आपकी जो इनकम थी वो क्या थी, सैलरी क्या थी? देखिए, मेरी पहली मुलाजमत तो रोजनामा जंग में थी, 1500 रुपए मेरी तनख्वाह थी। फिर मैंने दूसरी लेक्चरशिप हो गई मेरी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज रावी रोड में रहा पहले, फिर FC कॉलेज में मैंने 10 साल गुजारे। तो वहां से तो मैच मिलते थे कोई 3500 पहले, ठीक है, 4000 मिलते थे। तो फिर मेरी जंग में भी तनख्वाह जो है सिर्फ 6 महीने के बाद ही उस जमाने में 3300 होती थी, 3300। वो ग्रेड 3 के मुलाजिम की इतनी तनख्वाह होती थी, वो मुझे मिलनी शुरू हो गई। आपने जो इसमें कुछ सवाल जवाब आपसे हुए, उसमें आपसे ये भी पूछा गया कि आपकी जिंदगी में कुछ नशीबो फराज भी आए, फिर उसके बाद सहाफती करियर में भी नशीबो फराज आए। तो जब ये नशीबो फराज आए तो कभी ऐसा हुआ कि आपने दिल बर्दाश्ता होकर फैसला किया कि सहाफत छोड़ दो? नहीं, ये कभी नहीं हुआ। बड़े मुश्किल वक्त भी आए, लेकिन ये नहीं मैंने किया। मैंने लेक्चरशिप छोड़ दी जब मुश्किल वक्त आया लेक्चरशिप पर। तो जब काफी सारे अदारे मेरे पीछे पड़ गए तो फिर मैंने लेक्चरशिप छोड़ दी, और लेकिन ये नहीं छोड़ी क्योंकि ये मेरा शौक भी था और मेरा प्रोफेशन भी था। पर आपकी डिग्री तो कोई और थी। मेरी डिग्री तो मास्टर्स इन इंग्लिश है। हाँ। लेकिन बस मुझे शौक होता है ना, बंदे को शौक, जैसे शायर को अपने शेर सुन के मजा आता है, जैसे पेंटर को अपनी पेंटिंग देख के मजा आता है, मुझे भी अपनी खबर पढ़कर, तबसरा देखकर, अपना प्रोग्राम देखकर मजा आता है। तो ये सब आपने जो एक मुनफरिद और महसूस अंदाज अपनाया, जिस तरह से, ये नेचुरल है। ये नेचुरल है, लेकिन कुछ लोगों को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آپ وہ ہماری یہاں پٹھیاں بھی سیدھیاں پڑ گئی. یہ آپ کے مزاج کی جو پٹھی تھی وہ سیدھی پڑ گئی ہے. صحافتی کریئر ہے, اس میں کسی ایسے صحافی سے دوستی جو ابھی بھی کنٹینیو ہے؟ جی, حامد میر سے بہت شروع سے دوستی ہے. سارے تقریباً جتنے بھی اس وقت ٹاپ پہ لوگ ہیں وہ سارے کسی نہ کسی کیریئر میں ہمارے ہم آپس میں ٹکراتے رہے. اظہر عباس صاحب ہیں, ان کے ساتھ میں نے امریکہ کا وزٹ کیا. فہد حسین ہیں, ان کے ساتھ میری اسلام آباد میں ملاقاتیں رہیں. پھر اسی طرح کیا نام ہے, محمد مالک صاحب ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے فرنٹیئر پوسٹ میں کام کیا. حامد میر صاحب ہیں, یہ اور میں ساری زندگی کولیگ رہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سارے ہم لوگ اکٹھے ہی بڑے ہیں. طلعت حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میں نے امریکہ کا وزٹ کیا. تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ پہلے سے ہی ہماری یہ جو الیکٹرانک میڈیا آنے سے پہلے سے ہی ہمارا, یہ تو آپ نے ایک بڑی لمبی فہرست بتا دی ہے. یہ بتائیں, اگر سیاستدان کا نام آئے تو آپ کے پاس ایک فہرست تو ہوگی, اس فہرست میں سب سے اوپر نام جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے اور آپ ابھی اس کو کال کریں گے تو وہ کال اٹینڈ کر لے گا؟ نہیں, میرے جو سب سے زیادہ قربت تھی وہ نواب زادہ نصر اللہ خان سے تھی. وہ تو چلے گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو سے تھی, وہ بھی بہت ہی مجھے پسند کرتی تھی. پھر آصف علی زرداری صاحب سے بہت تعلق ہے, نواز شریف صاحب سے بہت تعلق ہے, عمران خان صاحب سے بھی بہت تعلق ہے, لیکن اتنا تعلق نہیں کہ میں کال کروں اور وہ میری کال اٹینڈ کر لیں. لیکن ان سب سے ان سارے سالوں میں 35-40 سال میں بار بار واسطہ پڑتا رہا, بار بار ان سے ملاقاتیں ہوتے نہیں, لاتعداد ملاقاتیں ہوئی, لاتعداد انٹرویوز ہوئے. تو یہ سارے جو ہمارے بڑے کردار ہیں سیاسی, ان سے تو ہمارا ملنا جلنا, آنا جانا, بات کرنا, اپنی بات کنوے کرنا. اچھا, نواز شریف کو آپ کا نام لیا, نواز شریف صاحب سے اکثر آپ کی کبھی دوستی ہو جاتی ہے, کبھی وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں, کیا یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ سارے سیاستدانوں کے ساتھ ہمارا چلتا رہتا ہے, لو ہیٹ. دیکھیں, میرا اصول ہے جب کوئی حکومت میں جاتا ہے تو پھر میں اس پہ تنقید کرتا ہوں. جب کوئی اپوزیشن میں آتا ہے تو پھر مجھے اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیوں. آج کل آپ عمران خان پہ بھی بڑے مہربان ہیں. نہیں, میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ جتنی مذہبی جماعتیں سیاست میں آئیں, آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب کتنا نقصان ہوا خاص طور پہ ہمارے معاشرے کا, اور جو نئی سیاست میں روایتیں ڈلی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو کی بجائے, ان کو مذہبی فرقے کی بنیاد پہ جماعتوں کی بجائے ان کو اگر قومی جماعتیں بن جائیں گے اور پورے ملک کی بنیاد پہ جس میں سب مخاطب فکر ہوں تو وہ زیادہ اچھا ہے. صرف یہ ہو کہ دیوبندیوں کی الگ جماعت ہو, بریلویوں کی الگ ہو, شیعوں کی الگ ہو, نہیں ہونا چاہیے. ایسے نیشنل پارٹیز میں جانا چاہیے اور اس میں سارے فرقے ہوں, اس میں سب کی نمائندگی ہو. اور سیاسی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ٹکٹ جنرل سیٹوں پہ کرسچنس کو بھی دیں, شیعہ کو بھی دیں, وہابی کو بھی دیں, دیوبندی کو بھی دیں, بریلوی کو بھی دیں. ان کو چاہیے کہ یہ سارے جو نقطۂ نظر ہے یہ اکاموڈیٹ کریں سیاسی جماعتوں میں. سہیل وڑائچ کہانی میں آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایم کیو ایم نے آپ کے خلاف احتجاج کیا, تو وہ احتجاج کیوں کیا, کیا وجہ تھی؟ نہیں, وہ دیکھیں, ہم جب سیاسی کوئی اظہار خیال کرتے ہیں تو کبھی کسی کو اچھا لگتا ہے, کبھی برا لگتا ہے. تو ایک دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو جنرل مشرف ہیں اور ایم کیو ایم ہیں, یہ کیونکہ دونوں اردو اسپیکنگ ہیں تو ان کا اتحاد ہے, تو اس پہ جنرل مشرف نے بھی بڑا برا بنایا اور ایم کیو ایم نے بھی بڑا برا بنایا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. گزشتہ دنوں آپ نے ایک کالم لکھا عرفان صدیقی کے کالم کے جواب میں, آپ نے کچھ گیلے شکوے بھی کیے, اور گیلے شکووں کے آخر پہ آپ نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے, چوتھی بار وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہی بنے گا, اور آپ نے ان کو مشورہ بھی دیا کہ عمران خان اور ان کے کارکنوں کو معاف کر کے آپ صلح رحمی کی طرف آئیں. تو فیصلہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہو چکا ہے, تو اب آپ یہ سٹانس کیوں لے رہے؟ دیکھیں, میں جو سچ سمجھتا ہوں وہ لکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ فی الحال یہی فیصلہ ہے کہ وہی پرائم منسٹر ہوں گے, لیکن کیا انہیں یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ کس طرح سے کنڈکٹ کریں؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہے ان کو چاہیے کہ سیاسی طور پر مفاہمت کی طرف آئیں,
سیاسی جارحیت کا اور لڑائی کا اور محاذ لڑائی کا فائدہ نہیں ہوگا. کالم کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو کال کر کے بھی مشورہ دیا؟ نہیں, صرف کالم ہی لکھا ہے. میری ملاقات ان سے ضرور ہوئی ہے ایک آدھی, لیکن کوئی مشورہ نہیں. اس کالم کے بعد کوئی جواب آیا؟ کالم کے بعد عرفان صدیقی صاحب سے رہی میری کالموں کے ذریعے آپس میں جواب سوال, لیکن باقی کوئی اور نہیں. کال نہیں کی انہوں نے آپ کو کہ سہیل صاحب کیا کر رہے ہیں, آپ سلسلہ ختم ہی نہیں کر رہے؟ بس چلتا رہتا ہے. سہیل صاحب, آپ نے جب سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اپنی سیٹ پہ تھے تو آپ نے ان کے ٹینیور میں ایک باجوہ ڈاکٹرائن لکھی تھی اور اس کا بڑا چرچا ہوا تھا, اور اب جو ہیں آپ عمران خان کی مطلب ان کی حمایت کر رہے ہیں. یہ عمران کی حمایت نہیں کر رہا, میں یہ حمایت کر رہا ہوں کہ دیکھو زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ. میں عمران جتنی دیر وزیر اعظم رہا میں اس کے خلاف لکھتا رہا. میں نے لکھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, جو بڑا مشہور ہوا, میری کتاب بھی اس پہ آئی, اور میں نے بہت سارے کالم لکھے. میں نے کالم لکھا خدا کا بیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے میں نے ایسے کالم لکھے جس میں ان کو ایکسپوز کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے عمران ہو چاہے نواز شریف ہو, کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, سابق آرمی چیف جو جنرل قمر جاوید باجوہ تھے, ان کی ڈاکٹرائن اور موجودہ عاصم آرمی چیف ہیں, ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, موجودہ جنرل صاحب تو ہمارے سے ملے نہیں ہیں, کسی بھی میرے خیال صحافیوں سے وہ نہیں ملے ابھی تک. جنرل باجوہ ملتے تھے تو ان کی بات پتہ تھی کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں, کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے بارے میں چونکہ ابھی پتہ نہیں ہے تو اس لیے کیا کہہ سکتے ہیں, کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں. اچھا سہیل صاحب, آپ ماضی کی جتنی سیاست ہے اس کو آپ نے بڑا نزدیکی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ بتائیں کہ تب بھی جو تھے وہ ججز جو تھے, جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ ججز مینج ہوتے تھے. اب تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ججز مینج ہو رہے ہیں سائفر کیس میں, تو شہانہ کیس میں. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, یا آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے؟ جی ڈیفینیٹلی, جو ذوالفقار علی بھٹو کیس تھا اس میں بھی ججز مینج ہوئے تھے, جو پھانسی دی گئی تھی. نواز شریف کو جو نائل کیا گیا اس میں بھی ججز مینج ہوئے ہیں. جو 2 وزیر اعظموں کو نائل کیا گیا وہ بھی ججز مینج ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور ججز مل کے یہ کھیل کھیلتے ہیں اور یہ کھیل رکنا چاہیے. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ مفاہمت کی پالیسی اپنائے اور عمران خان کو معاف کر دیں, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے لڑائی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے, نواز شریف سے نہیں. تو آپ عمران خان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ مفاہمت کی پالیسی اپنائے اور وہ اپنے بیانیے میں ذرا نرمی لے کے آئے؟ نہیں, یہ بھی میں کہہ چکا ہوں. عمران خان صاحب سے 3 دفعہ میں ملا تھا, ان کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا, اور اب بھی میں اپنے کالموں میں انہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے صلح پسند لوگوں کو سامنے لائیں جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے تو سیاست ہو نہیں سکتی. تو یہ ان کی غلط پالیسی ہے, یہ تو میں بار بار کہتا ہوں. تو ان کا آگے سے کیا جواب تھا؟ ان کا اس وقت خیال تھا کہ میرے سے فوج بات نہیں کرتی, میں تو بات کرنے کو تیار ہوں. میں نے کہا یک طرفہ طور پہ شروع کر دیں, اگر آپ میرے سے ناراض ہو جائیں تو اس کا علاج یہ ہے نا کہ میں آپ سے یک طرفہ ہر روز آپ کو میسج کروں, تو آپ مان ہی جائیں گے نا. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں جب تک سنوائی نہیں ہوتی. اچھا سہیل صاحب, آپ کو فروری سے آگے الیکشن جاتے ہوئے کیوں نظر آ رہا ہے؟ نہیں, میں یہ افواہ میں نے سنی تھی اوپر کے حلقوں میں, تو اس لیے میں نے افواہ کو اس لیے لکھا کہ بھئی اس کو روکا جائے. کیونکہ آپ نے کہا کہ فروری سے آگے 10 ستمبر میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں, لیکن میرا مقصد دینے کا خبر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز لیک ہو جائے اور تاکہ اس کو روکا جائے. میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. آپ ذاتی طور پہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو. اچھا, جو صورتحال ہے اس وقت, جو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف مل رہی ہے, تو وہ صرف نواز شریف کو, باقیوں کو نہیں مل رہی. کے پاس کوئی اندر کی خبر نہیں؟ دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, بالکل میرا تو یہی خیال ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ چونکہ ان کو 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اور جو ہے ان کا ووٹ بینک چھن گیا, یہ جو 16 مہینے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے, تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمپنسیٹ کریں, ہمیں کمپنسیٹ ہونا چاہیے. جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارا ووٹ بینک چھینا گیا ہے, تو وہ نہیں مانتے مفاہمت پر. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اقتدار لینا. ہر شعبہ ہے زندگی میں کمپٹیشن رہتا ہے, صحافت میں بھی کمپٹیشن ہے,
آپ کسی کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں؟ میں نے کبھی کسی بھی زندگی میں کسی کو حریف نہیں سمجھا اپنا. کوئی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میڈیا میں بڑی ساری لڑکیاں آتی ہیں, کریئر بناتی ہیں, لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتی. اس وقت آپ کون سی صحافی خاتون سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور آپ کی جو ہے فیوریٹ بھی ہے؟ دیکھیں جی, عائشہ جو ہے وہ اور ماریہ میمن, یہ جو دونوں ہیں یہ بڑی محنتی ہیں. میں نے ان کو قریب سے بھی دیکھا ہے اور بڑی اچھی سیاست پر نظر بھی رکھتی ہیں, تو پولیٹیکلی بڑی اویئر ہیں. اور بھی بہت ساری ہیں, آسماں شیرازی بہت اچھی پالیٹکس پر نظر رکھتی ہیں. پھر جو ہے اور بھی بڑی خواتین ہیں جو سیاست پر گہری نظر رکھتی ہیں. مجھے چونکہ میرا شعبہ زیادہ سیاسی ہے, میں انہی کو زیادہ غور سے دیکھتا ہوں. اچھا سہیل صاحب, آپ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ آپ حسن پرست بھی ہیں اور عاشق مزاج بھی ہے, تو آپ کے دوست اقرار الحسن نے تو تیسری شادی کر لی ہے, آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں, میں تو ایک ہی شادی کا قائل ہوں, تو میں تو بڑی بیوی سے ڈرتا ہوں, ایسی بات سوچتا بھی نہیں. اچھا یہ تو بتائیں, یونیورسٹی لائف میں یا اسٹوڈنٹ لائف میں تو کسی نہ کسی پہ تو دل آیا ہی ہوگا. دل آیا ہے لیکن عشق ناکام ہو گئے نا. میں تو ایک ناکام عاشق ہوں. ناکام عاشق ہے تو اس وقت کوئی شعر شور یاد کیے ہوں گے آپ نے, کوئی جو ابھی تک آپ کو یاد ہو؟ نہیں, کوئی یاد نہیں ہے. بس وہ عشق بھی جو ہے نا, بس ابھی تک ان کی ناکامی کی سمجھ نہیں آئی. اس کا تجزیہ کرتا رہتا ہوں کیوں ناکام ہوئے, کیوں ناکام ہوئے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ آپ جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو کسی طلبہ تنظیم کے ساتھ آپ کا؟ جی میں رہا انجمن طلبہ اسلام میں بڑا ایکٹیو رہا. اس سے پہلی تھوڑی دیر جمعیت میں بھی رہا. تو پھر لیکن میں جب ایف اے کے بعد پھر میں بالکل نیوٹرل ہو گیا. پھر میں کسی پارٹی میں نہیں تھا. پھر میں ایف اے تک, جب جذباتی عمر ہوتی ہے اس وقت تک رہا میں. اس کے بعد پھر جب میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی, جب میں نے ایک ورلڈ ویو دیکھا, پھر میں ذرا غیر جذباتی ہو گیا اور پھر میں نے اپنی توجہ پڑھائی کی طرف, دنیا کے معاملات کی طرف زیادہ رکھی. غیر شرعی نکاح کیس میں جو ان کے ہاور مالکہ کے گھریلو ملازم کا جو اعترافی بیان آیا ہے, بیان قلم بند کروایا انہوں نے خصوصی عدالت میں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ اسی طرح بھٹو کے خلاف سارے گواہ جو مینج تھے, ان کو بعد میں جو وعدہ معاف ہوا تھا اس کو امریکہ میں پناہ دے دی گئی. تو یہاں تو ایسے ہی ہے بس. بشرا بی بی کے 2 بیٹوں کو بھی جو ہے وہ مینج کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں, مجھے علم نہیں ہے. آپ کو علم ہوگا. آپ میرے بھی نانا ڈالے. مجھے علم ہی نہیں ہے, واقعی نہیں علم. کہ آپ کو اپنی شخصیت میں کیا پسند ہے؟ مجھے اپنی شخصیت میں ہیوملٹی, یہ جو انکساری یوں سمجھے, پسند ہے. اچھا جو آپ کا پروگرام ایک دن جیو کے ساتھ بہت زیادہ مشہور ہوا, تو اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ تنقید کی گئی. جب آپ پروگرامز پہ ایکٹریسز کے گھر جاتے تھے تو ان کے واش روم دیکھتے تھے, کیا آپ نے اپنا گھر کے واش روم بھی بڑا اچھا بنایا ہوا ہے؟ ہاں بہت اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ واش روم بھی کسی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں, وہ کیسا ماحول چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ واش روم گندے ہوں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اتنا کلین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کتنے پیسے لگائے ہوئے آپ نے اپنے واش روم پہ؟ بہترین ہے, جاپان سے چیزیں لایا ہوں, آپ دیکھ لیں. صحیح ہو گیا. تو جب آپ اس طرح کے پروگرام کرتے تھے, ایکٹریسز کے واش روم جا کے دکھاتے تھے, تو کبھی آپ کی فیملی نے نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نہیں, اینکر جو ہوتا ہے نا جی, وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے. وہ طوائف سے بھی ملتا ہے, علماء کرام سے بھی ملتا ہے, وہ ڈاکو سے بھی ملتا ہے, وہ نیکوکار سے بھی ملتا ہے, وہ سیاستدان سے بھی ملتا ہے, انجینئر سے بھی ملتا ہے, اسپورٹس مین سے بھی ملتا ہے, اور چور سے بھی ملتا ہے. تو ہمارا کام ہے اس کی شخصیت کے اندر جانا, اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں معلومات لوگوں تک پہنچانا. تو اس کے لیے ان کے واش روم میں جانا پڑے, ان کے بیڈ روم میں جانا پڑے, یا ان کے ساتھ گھومنا پھرنا پڑے, یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے.
آپ کی شخصیت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بڑے ٹھنڈے مزاج کے مالک ہیں, تو غصہ بھی آتا ہے کبھی؟ غصہ آئے تو کیا ریئیکشن؟ کچھ آنا شروع ہوا ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کنٹرول کروں. سہیل وڑائش کی بیگم کو سہیل وڑائش میں سب سے جو بری عادت ہے وہ کیا لگتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ بس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. شادی تو آپ کو پتا ہے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, مزاج مختلف ہوتے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں, تو شادی تو اس کو نام ہے اکاموڈیشن کا, ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کا. وہ ہماری بہت اچھی ہے, بچوں کے بارے میں, گھر کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں سارا کچھ میری بیگم کے پاس ہے. میرے اکاؤنٹس, میری پلاننگ, سب کچھ, ہر ایک چیز جو ہے وہی چلاتی ہے. میں تو گھر میں ایک مہمان ہوتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں اور سو جاتا ہوں. مرد حضرات آپ کا تجزیہ جو ہے بڑے شوق سے سنتے ہیں, اس کو فالو بھی کرتے ہیں, تو ان کو یہ بتائیں کہ بیوی کو خوش رکھنے کا فارمولا کیا ہے؟ بیوی کی تابع داری. کیسے تابع داری کے؟ اس کی ہر بات مانے, کوئی غلطی کرے تو معافی مانگ لے. جس کے پاس پیسے نہیں ہے, جیب خالی ہے, وہ کیسی شاپنگ کرائے؟ وہ بھی تابع داری کرے. وہ بھی تابع داری کیسے تابع داری؟ اس کی ہر بات مانے, اس کی ہر بات مانے. اگر گھر میں خوش رہنا ہے تو بیوی کی بات مانے. گھر میں خوش رہنا ہے تو بیوی کی بات ماننا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سہیل صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا, بلکہ آپ نے مردوں کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. تھینک یو.